बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि अगर सियासत में फ़ौज की मुदाखलत बंद होती है तो ये बार बार कहना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 1965 शोहदा की रूहें, बिस्मिल्लाह और BRB बम्बम वाली रावी बेदियाँ, इसका जिक्र करेंगे। उसके बाद ठग्स ऑफ पाकिस्तान आज जीत गए और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी जीत पर मोहर लगा दी। और काश नताशा बिलावल को या मरियम को या हमजा को या सुलेमान को कुचल देती तो फिर हम रियासत का रद्द अमल देखते। यहीं से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। इमरान खान अक्सर कहते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है ना, तो ये एक पाकिस्तान नहीं है, ये दो पाकिस्तान हैं। एक इशराफिया का पाकिस्तान है और एक आम बंदे का पाकिस्तान है। अब नताशा का जो है वो वाक़या देखें। वो नताशा जो कि अरबपति है, वो नताशा जिसने आइस का नशा किया हुआ था, और वो नताशा जिसने के बेदर्दी से कराची में जीते जागते इंसानों को कुचल दिया और बिल्कुल रोड के साथ चिपका दिया। हुआ क्या, 6 करोड़ कोई कह रहा है और कोई कह रहा है 6.5 करोड़ जो है वो उन गरीब खानदानों को दिया गया और नताशा की जमानत हो गई। मेरा सवाल ये है सिस्टम से कि अगर नताशा ये बिलावल जरदारी को कुचल देती यानी मेन रोड पे, या मरियम को कुचल देती, या किसी जर्नैल के बेटे को कुचल देती, खुदा न खास्ता, हमारी कोई इनसे जो है ना वो ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, तो क्या रियासत का जो रद्द-ए-अमल है वो यही होता? जजों का रद्द-ए-अमल यही होता या मुख्तलिफ होता? 100% मुख्तलिफ होता, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े थे, वो आम लोग थे जो कि कुचले गए। और वो जो नताशा थी वो असल पाकिस्तान के मालिक हैं, वो अरबपति हैं। और मज़े की बात यह है कि IPPs के ज़रिए ये जो ख़ानदान है वो एक तो पाकिस्तानियों का खून चूस रहा है। पहले तो चले खून चूस रहा था, अब उसने जो है वो खून रोडों पे बहाना भी शुरू कर दिया है। और फिर इसमें रियासत को मुद्दई बनना चाहिए था। ठीक है, हादसात होते हैं, रोड्स पे हादसात हो जाते हैं, रोज़ाना हादसात होते हैं, उसका नाम ही इसीलिए हादसा रखा गया है, इंसिडेंट या एक्सीडेंट रखा गया है कि हादसा हो गया है। लेकिन जब आप आइस के नशे में हो और जब आपके दिमाग पे आइस से ज़्यादा दौलत का खुमार हो, मैंने आपको बताया कि इस खातून को जेल में रखा गया। कौन सी दुनिया की ऐसी सहूलत थी जो इस खातून को हासिल नहीं हुई? यहाँ तक रिपोर्टर्स ने बताया कि रात को 12 बजे के बाद वाली भी सहूलतें इस खातून ने इंजॉय की कि वो भी जो है ना वो टाइम मिस ना हो। इस खातून को फ्रिज दिया गया, इस खातून को एयर कंडीशन दिया गया, इस खातून को डबल बेड दिया गया, इस खातून को इतना बड़ा जो है वो कमरा दिया गया, इस खातून को टाइम पे जो इसकी पसंदीदा चॉकलेट्स हैं वो पहुंचाई गई। और आज अदालत ने बिल्कुल कमाल ढटाई से, ये वो अदालतें हैं जो डॉक्टर जास्मीन राशिद की तरफ नहीं देखती, ये वो अदालतें हैं जो उमर सरफराज चीमा के फ्रीज बाजू को नहीं देखती, ये वो अदालतें हैं जो महमूद रशीद की उम्र को नहीं देखती। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ फिक्स है। ये मुल्क इन्हीं लोगों के लिए बना और ये लोग अपने मुल्क में इंजॉय कर रहे हैं और सबके सामने इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि आप इससे ऊपर वाली खबर इसके साथ मिलाकर सुने, सुप्रीम कोर्ट ने NRO 2 वो सरकारी और जायज़ करार दे दिया। अब ये जरदारी को फ़ायदा होगा, नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा, शहबाज शरीफ को फ़ायदा होगा, मरियम को फ़ायदा होगा, बिलावल को फ़ायदा होगा, वो ओमनी ग्रुप वाले मजीद को फ़ायदा होगा, उसके बेटों को। तो यानी ये जो लोग जेल में बंद हैं हज़ारों, उनमें से कोई एक बंदा बता दे जिसको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि कानून बना अपने लिए। मैंने आपको कई दफ़ा डॉक्टर साहब का मिसरा सुनाया है कि खुद नहीं बदलते, कुरान बदल देते हैं। ये उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा था। यहाँ पे ये खुद नहीं बदलते, ये अपनी आदत नहीं बदलते। हाँ, इनके पास एक खेल पार्लियामेंट है,
ایک فاشا پارلیمنٹ ہے، ایک طوائف پارلیمنٹ ہے، ایک پیسے پہ ناچنے والی پارلیمنٹ ہے۔ یہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ کلب بیٹھ جاتا ہے اور ان سے گوگی مروا لی جاتی ہے، سائن کرا لیے جاتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کا کام یہی ہے۔ کبھی سننا ہو کہ غریب کے مسئلے پر یہ پارلیمنٹ لڑی ہو، غریب کے مسئلے پر اس پارلیمنٹ نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوں۔ یہ منتخب اس لیے ہو کے آتے ہیں اور ان کو منتخب کرایا اسی لیے جاتا ہے کہ یہ ہمارے مفادات کا جو ہے وہ تحفظ کریں گے، سب کے مفادات کا، یہ نہیں کہ کسی، سب کے مفادات کا۔ اب پارلیمنٹ بات کرے نا، FWO کے ادارے نے 7 ارب روپے کی خیرات کر دی، فوجی ادارہ ہے، صدقہ دے دیا 7 ارب روپے کا، فائل میں لکھا ہوا ہے۔ کس کو دیا آگے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اب پارلیمنٹ بھونکے، اب پارلیمنٹ کچھ کہے، لیکن نہیں، یعنی آپ اندازہ کریں نا، ہاری کا جو نمائندہ ہے پاکستان میں، ہاری کا، وہ اسی ہاری کا جاگیردار ہے، اسی ہاری کا۔ اس نے ہاریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا جاگیرداروں کا؟ یا پاکستان میں مزدور کا جو نمائندہ ہے وہ سرمایہ دار ہے، اس نے مزدوروں کے حقوق پروٹیکٹ کرنے ہیں یا سرمایہ داروں کے کرنے ہیں؟ یا مرید کا جو نمائندہ ہے وہ پیر ہے، تو اس نے پیروں کو دیکھنا ہے اپنے جیسوں کو، یا مریدوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے؟ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بالکل جائز ہے، اور فیصلہ 5-0 سے آیا ہے کہ جی 50 کروڑ تک جو ہے کرپشن وہ جائز ہے، وہ حلال ہے۔ شکر ہے معاذ اللہ قاضی فائز عیسی نے کسی حدیث یا آیت کا حوالہ نہیں دے دیا، ورنہ قاضی فائز عیسی تو اتنا گرا پڑا شخص ہے، وہ کوئی حدیث یا آیت ہی اس میں ڈال دیتے۔ جس طرح وہ قادیانیوں والے کیس میں انہوں نے جو ہے نا وہ ساق و سباق سے ہٹ کے آیتیں اور حدیثیں ڈال دی تھی، شکر ہے یہاں پہ نہیں ڈال دی۔ یہ باتیں جو ہے نا وہ کروڑوں کی اور دکان جو ہے وہ پکوڑوں کی۔ یہ جج ہیں، ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ جو ہے نا یہ اس فیصلے پر مور لگا رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ 49 کروڑ اور 99 لاکھ 99 ہزار اور 99 روپے کی کرپشن کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو ہی آپ 50 کروڑویں جو ہے نا اس میں داخل ہوئے تو پھر دیکھا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو کچھ آپ کریں وہ اس ڈمی کابینہ سے، جس کابینہ میں عطاءاللہ تارڑ ہو، آدم نذیر تارڑ ہو، یعنی جس میں رانا تنویر ہو، رانا ثناء اللہ ہو، ایسی یعنی ڈاکوؤں اور لٹیروں کی کابینہ سے اس کو منظور کرائیں اور بس۔ اور پاکستان میں حسب معمول ایک بندہ تھا جس نے ان ترامیم کی مخالفت کی، اور وہ بندہ تھا عمران خان۔ حالانکہ سارے لوگ کہہ رہے تھے، جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، جب عمران خان ویڈیو لنک پہ پیش ہوئے تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ خان صاحب ان ترامیم کا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اپنا فائدہ نہیں چاہیے، مجھے قوم کا پیسہ چاہیے، جو یہ کھا گئے۔ سپریم کورٹ نے آج سٹیمپ کر دی، یعنی مقصود چپڑاسی کے، چپڑاسی نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کروڑوں روپے آ گئے، اکاؤنٹ نمبر پتہ کہاں سے آئے، کس کے تھے۔ اسی طرح وہ زرداری کا اومنی گروپ، وہ عبد المجید جس کو یہ 14 اگست کو ایوارڈ بھی ملا ہے کہ تم نے اربوں روپے کی ہمارے لیے چوری کی، اس کے نام پہ آئے قربان، اس کے جو ہے نا صدقے کے بکرے 2 نمبر پیسے سے نکلے، بلاول کی جو فیسیں تھیں وہ 2 نمبر پیسے سے نکلی۔ ہر چیز موجود ہے، منی ٹریل موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہیں۔ پہلے ان کو ہارٹ اٹیک کر کے مروا دیا گیا فلمی سین کی طرح، اور اب وہ عدالت نے اس کو جائز قرار دیا۔ یہ ہے یہاں کا نظام اور یہ ہے یہاں کی عدالتیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، پورے پاکستان میں جتنے قیدی ہیں ایک کو بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ مرغی چور ہیں، کیونکہ وہ موٹر سائیکل چور ہیں، کیونکہ وہ روٹی چور ہیں، کیونکہ انہوں نے موبائل چھینا ہے۔ اگر وہ مارتے 50 کروڑ کا ڈاکہ پھر ٹیٹ تھا، پھر جج بھی کہتے کہ ہاں بھائی ڈاکو تو ہوا نا، گبر سنگھ تو ہوا نا، 50 کروڑ لوٹا ہے، کمال ہے۔ بہرحال جی، ٹھگز آف پاکستان، ادھر کراچی میں نتاشا جیت گئی، ادھر ٹھگز آف پاکستان سپریم کورٹ میں جیت گئے، اور اسی طرح کوئی نتاشا، بڑا دل ہے، آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ کسی دن کسی حکمران خاندان کو پورے کے پورے کو کچل دے، اور پھر جو ہے
وہ اس کو پیسے دے دیے جائیں کہ ٹھیک ہے کیڑے مکوڑے مار دیے ہیں، ٹھیک اچھا کیا ہے، اور یہ پیسے لو اور بس سائڈ پہ ہو جاؤ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اس کے بعد شہداء کی روح ہیں، یہ جو ہے وہ 6 ستمبر 1965 تھا جب صدا کے بزدل اور ہمیشہ کے بزدل انڈیا نے بنیا نے وہ لاہور پہ حملہ کیا، اور مبینہ طور پہ جنرل چودھری نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم دوپہر کو جم خانہ میں شراب پیئیں گے اور کھانا کھائیں گے، اور وہ بڑی تیزی سے پہنچا BRB پہ، بڑی تاریخی اور بڑی مشہور، جس کا جو ہے نا وہ نام ہے بمبا والی راوی بیدیاں۔ جی یہ وہ نہر ہے جس کے کنارے پر میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر اور ان کے ساتھی وہ ڈٹ گئے، اور دشمن جو ہے وہ کبھی BRB کو جو ہے وہ عبور نہ کر سکا، اور جب زخمی شیروں نے پلٹ کے وار کیا تو وہ سمجھ آ گئی مکار دشمن کو، عیار دشمن کو، کہ یہ بالکل ویسے نہیں بیٹھے یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے نا وہ نہیں بیٹھے، یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کے جو ہے وہ شعر ہیں، اور یہ شہادت دینا جانتے ہیں، یہ مرنا جانتے ہیں، یہ مارنا جانتے ہیں۔ تو بہرحال جی اس وقت شہداء نے، اور ریئل شہداء جنہوں نے پاکستان کا دفاع کیا، آج 6 ستمبر ہے تو میں تمام شہداء جن کو ریاست نے شہداء قرار دیا ہے، کیونکہ ریاست کا فیصلہ وہ اٹل ہوتا ہے اس معاملے میں، ہم ان شہداء کو، ہم ان شہداء کی فیملیوں کو، ہم ان شہداء کی ماؤں کو، ہم ان شہداء کی بیویوں کو، ہم ان شہداء کے بچوں کو نہ صرف خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلکہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس 7,96,096 مربع کلومیٹر کو چاہے کوئٹہ میں پروٹیکٹ کیا ہے، چاہے بلوچستان میں پروٹیکٹ کیا ہے، چاہے قبائلی علاقوں میں پروٹیکٹ کیا ہے، چاہے لاہور میں پروٹیکٹ کیا ہے، چاہے 1965 میں پروٹیکٹ کیا ہے۔ ہم ان کے مقروض ہیں، ہم ان کے مقروض رہیں گے، اور جو ہے ہماری جو ہمدردیاں ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں وہ شہداء کے ساتھ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز اور میجر طلحہ یہ لوگ بلوچستان میں سیلابی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ون آف دی بیسٹ لیفٹیننٹ جنرل ان پاکستان آرمی شہید سرفراز علی، جتنے بھی شہداء ہیں ان کی روحیں بسم اللہ جنت میں، کہا گیا ہوگا ایک کورس کی صورت میں کہ شہداء کی روحیں بسم اللہ، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے نا زندگی میں وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے کرتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ عہدہ حاصل کرتا ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، وہ بیماریوں سے بچتا ہے۔ اور یہ شہداء یہ وہ گروپ ہوتا ہے سر پھروں کا کہ وہ جو انسان پیدائش سے لے کر موت تک اپنے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ سر پھرا گروپ ہوتا ہے جن کے پاس جو جان ہوتی ہے وہ جان وہ اس دھرتی پہ، اس ماں پہ جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن پھر بھی جب ان کے 6 فٹ کے خوبصورت تابوت، ان کے چمکتے چہرے، بہرحال والدین وہ جو ہے وہ تلاطم کو، یا ان کے اندر جو طوفان اٹھتا ہے اس طوفان کو وہ اپنے اندر دبا کر وہ مبارکبادیں وصول کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ جاننے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تو 1965 سے لے کر 65 میں تو جس طرح میں نے بتایا نا کہ BRB یا بمبا والی راوی بیدیاں پہ جو انڈیا کو جواب ملا، وہ انڈیا بہت عرصے تک، انڈیا کے اپنے لوگوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ
کہ وہ پتنی انسان تھے، وہ پتنی چھلاوے تھے، ان کو کس کی مدد حاصل تھی کہ جس طرح انہوں نے پلٹ کر جواب دیا اور چونڈا جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جو ٹینکوں کی وہ لڑائی تھی، اور پاکستان کے وسائل نہ ہونے کے باوجود چونڈا وہ ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا پاکستانی فوجیوں نے، تو ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کے جسم پر کوئی زخم آیا ہم ان جو ہے وہ زخموں کو سلام کرتے ہیں۔ کبھی بھی اب پہلی خبر پہ آ جائیں، کبھی بھی ہمارا فوجیوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، افسروں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نہ ہمارا جھگڑا رہا ہے، نہ ہم نے کبھی کوئی ان کی اللہ معاف کرے توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں۔ عمران خان بار بار کہتے ہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، اور فوج ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمارے دفاع کے لیے۔ لیکن کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو ایک بات کی، وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہ کسی جماعت کے حامی ہیں اور نہ کسی جماعت کے مخالف ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ امریکی، میں بار بار کہتا ہوں کہ طاقتور ترین جو فوج ہے، جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، وہ امریکہ کی ہے۔ اب امریکہ کی جو لیتھل فوج کا چیف ہوگا وہ کیسا ہوگا، یعنی چیف، امریکی فوج کا چیف کیسا ہوگا ہر لحاظ سے؟ کبھی آپ نے امریکی چیف کے منہ سے سنا کہ ہم مداخلت نہیں کر رہے، ہم ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے؟ وہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ نہیں کر رہے۔ میرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ نہیں کر رہے تو کیا کہیں؟ وہ ریپبلکنز جانے، ڈیموکریٹس جانے، لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے ہماری بلا سے، ہم کیا کریں؟ ہمارا کام ہے، ہمارا ڈومین ہے، ہمارا ڈومین ہے انڈیا کا، اس کا سوری امریکہ کا دفاع۔ ہمیں صدر کہتا ہے عراق چلے جاؤ، ہم عراق گئے۔ ہمیں صدر کہتا ہے افغانستان چلے جاؤ، ہم افغانستان گئے۔ ہمیں صدر کہتا ہے جو ہے نا آپ شام چلے جاؤ، ہمارا یہی کام ہے، ہم اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں لوگوں کے ٹیکسوں سے۔ امریکہ کو چھوڑیں، انڈیا کے کبھی آرمی چیف کا بیان سنا ہو کہ ہم بی جے پی کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، ہم کانگریس کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بات تو وہ ہوتی ہے نا جو بات ہو ہی نہ، جو بات ہو ہی نہ، یعنی یہ اس کی اس طرح مثال ہے کہ آپ مجھے جو ہے نا، مجھے کہیں، مجھے محمود نیادی کو، ایک مسکین شخص کو، کہ سر آپ کے جو تعلقات ہیں نا وہ جو بائیڈن کے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے، اب کس طرح کہیں گے؟ کیونکہ جو بات ہے ہی نہیں، جو بات ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ میں نے جس طرح کہا انڈیا کا چیف کا بھی، یہ ان کو ہر ہفتے کہنا پڑتا ہے، ہر ہفتے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مداخلت، اور ہے روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ باجوہ نے کیا کیا؟ باجوہ کس کا چیف تھا؟ اسی فوج کا نہیں تھا؟ یہ جو اب جرنیل ہیں انہی کا باس نہیں تھا؟ فضل الرحمان گواہی دے چکے، اختر مینگل گواہی دے چکے، خواجہ آصف گواہی دے چکے، احمد خان جو سپیکر ہے سب سے بڑا دلال وہ گواہی دے چکے۔ باجوہ کے سسر میں کیا کنجر خانہ ہوتا رہا سب کو پتہ ہے۔ آپ کرتے ہیں مداخلت، بالکل آپ کرتے ہیں۔ آپ 47 سے کر رہے ہیں۔ اچھا نہیں کر رہے تو ایوب خان نے مارشل لا لگایا، آپ نہیں کر رہے تو ایوب نے جو ہے نا وہ ہینڈ اوور کر دیا یایا کو، اور بندہ کوئی دو پاکستانوں میں نظر نہیں آیا ایوب خان کو۔ خود احتسابی آپ کہہ رہے تھے نا، تو چلائیں نا مقدمہ سب سے پہلے ایوب پہ، اس کی قبر کا ٹرائل کریں، پھر یایا کی قبر کا ٹرائل کریں، اس کے بعد ضیاء کی قبر کا ٹرائل کریں۔ زندہ قومیں اس طرح کرتی ہیں۔ مشرف کی قبر کا ٹرائل کریں اور قبروں پہ جا کے جو ججز ہیں وہ فیصلے سنائیں، ان کی سزائیں سنائیں کہ آپ نے کیوں مارشل لا لگایا،
آپ نے کیوں پولیٹیکل فیبرک تباہ کیا پاکستان کا؟ آپ نے کیوں سیاستدانوں کی نرسریاں بند کی؟ آپ نے کیوں ناجائز لوگوں کو قید کیا؟ آپ نے کیوں ناجائز لوگوں کو پھانسیاں دی؟ آپ نے کیوں ناجائز لوگوں کو جو ہے نا وہ کوڑے مروائے؟ تو یہ کہنا پڑتا ہے؟ نہیں کہنا پڑتا۔ ابھی مداخلت نہیں ہے تو یہ حکومت، یہ جو ڈسگریس اسمبلی ہے جو آدھی فارم 47 کی ہے، تو آپ بھگائیں ان کو کہ ہم نے فارم 47 دیا تھا، ٹی وی پہ آ کر معذرت یہ ہم نے دیا تھا، دفع ہو جاؤ گھروں کو اپنوں کو جو ہارے ہو۔ وہ تو نئی نئی تجویزیں دیتے پھر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کے منہ کو پیچس رکتا ہی نہیں ہے، ہارا ہوا ہے ایک عورت سے۔ حنیف عبادی ہارا ہوا ہے، جو عمران کو تانے دے رہا تھا وہ ہارا ہوا ہے۔ احسن اقبال ہارا ہوا ہے، وہ رستو جو بڑی باتیں کرتا ہے۔ نواز شریف ہارا ہوا ہے، مریم صفدر ہاری ہوئی ہے۔ تو آپ کہیں نا، آپ ہٹ جائیں کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، بالکل ہارے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کہنا ہی نہیں پڑتا، مداخلت ہے سر۔ جنرل فیض سے پوچھیں نا، جنرل فیض کو باہر لائیں، اوپن ٹرائل کروائیں اور جنرل فیض پہ سوال و جواب کریں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نواز شریف کا آپریشن، مجھے یاد آ گیا، ایک ایک بات کا جو ہے نا وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا جنرل فیض اور ہدایات دے رہا تھا نواز شریف کو نکالنے میں۔ جنرل فیض یہ جو کہتے تھے کہ جنرل فیض عمران اور فیض اور یہ اور وہ، اب آپ سوال پوچھیں کیوں؟ کیونکہ جنرل فیض ان سے رابطے کر رہا تھا کہ مجھے چیف بنائیں، ان سے، نون لیگ سے۔ باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جمعے کی برکت سے آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔